बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर अब्बास और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टेक्सला। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको सबका प्रोग्राम सियासी बात में बताया गया था कि जो वार्ड का जो कंटोनमेंट का इलेक्शन है, इसके ऊपर हम ये प्रोग्राम लेके आए हैं सियासी बात, और इसमें हम आपकी मुलाकात जो टेक्सला कैंट है और वाह कैंट है, इन दोनों कंटोनमेंट बोर्ड की जो है वो जितने भी वार्ड हैं उनके जो उम्मीदवार हैं इलेक्शन के, उनसे कराएंगे मुलाकात और उनके बारे में भी जानेंगे, और सियासी हलचल है हल्कों के अंदर उसके बारे में भी जानेंगे। तो आज हमारी दूसरी नशिस्त है, हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद हसन अली ताहिर साहब, जो कि वार्ड 4 से हैं टेक्सला कंटोनमेंट से। तो आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं शाह साहब। बहुत शुक्रिया कमर भाई। शाह साहब, मैं पहले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, क्योंकि हर इंसान की सोच और मंशूर होता है कि वो कोई भी काम जब करने चलता है, आप मीडिया की फील्ड से हैं माशाल्लाह, तो आपने कदम रखा सियासत में और अमली सियासत में, क्या वजह है और क्या मंशूर है आपका? कमर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया, और हमारा आपका पुराना साथ है साफत के हवाले से, आपके इस प्रोजेक्ट वॉइस ऑफ टेक्सला के हवाले से। तो आपकी काविशें लायक तहसीन है शहर के लिए, जो आप कर रहे हैं, जो आप चीज़ों को मंजर आम पे लाते हैं, जो तबसरे तजज़िये देते हैं। और जैसा कि मेरा मीडिया से ताल्लुक़ रहा है, और मीडिया को बाई प्रोफेशन मैंने नहीं अपनाया, मैं अपनी अर्निंग के लिए रियल एस्टेट बिजनेस करता हूँ। तो मीडिया में आने का भी मेरा मकसद जो है वो इज्तिमाई किरदार था जो माशरे में इंसान का होता है। अल्लाह का शुक्र है, मैं मुख्तलिफ मराइल से गुजरता हूँ, पाकिस्तान के नेशनल चैनल PTV न्यूज़ तक पहुँचा, और मैं पिछले 10-11 साल से उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। उसमें भी कुछ मसाइल दरपेश थे। वो बहुत बड़ा इदारा है, लेकिन मैं इलाकाई सतह पे मैं उसको प्रेजेंट नहीं कर पाया मसाइल को, क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया के दौर है, आप सोशल मीडिया पे बेहतरीन कर सकते हैं, इलाकाई मसाइल की निशानदेही कर सकते हैं, उसके हवाले से बात कर सकते हैं, जबकि जितना बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है किसी मीडिया का, वो उतना ऊपर की सतह पे जो है वो और आप जानते हैं सरकारी टीवी वैसे भी छोटे मसाइल की तरफ जाते हैं, वो उनको छुपाते हैं, उजागर नहीं करने देते। खैर, वो हर इदारे की एक पॉलिसी होती है, और सरकार यकीनन जो है वो मसाइल की निशानदेही पे नाखुश ही होती है। ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये जब अपोजिशन में थी तो इन्हें बिजली के बिल भी नजर आते थे, इन्हें गैस की कीमतें भी नजर आती थी, इन्हें पेट्रोल का हाई राइज भी नजर आता था। अब सब अच्छा की रिपोर्ट है, चीनी गायब है, ये डबल कीमत पे हो गई है, लेकिन उसकी वजह है कि वो माफियाज हैं। उस टाइम माफियाज नहीं थे, उस टाइम नवाज शरीफ या कोई भी वो मुजरिम था, हुक्मरान मुजरिम होता था, अब माफिया मुजरिम है। तो ये जो उनका कन्फ्लिक्ट है, अपने बयानात में तजाद है, सियासत में आने की वजह ये जरादारियां बनी हैं। मैं अपना किरदार मीडिया में बहरहाल जितना जैसा भी था अदा कर रहा था। दुनिया में इंसान दो तरह के किरदार अदा करते हैं, कि इनफरादी है कि इज्तिमाई है। हमारे बदकिस्मती से पिछले 30-40 साल में इनफरादी दौड़ जाता है। मैं अपने आप को मजबूत कर लूँ, मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास प्राडो, लैंड क्रूजर, आगे पीछे गार्ड्स, कोठी, टैका, ऑफिसर से ताल्लुकात, कोई एक आध सीट, तो बस मैं सेफ हूँ पाकिस्तान में, प्रॉपर्टीज बना लूँ। तो ये इनफरादी किरदार था जो हमें अखलाकी ज़वाल की तरफ भी लेके गया और करप्शन की तरफ भी लेके गया। इंसान का इज्तिमाई किरदार होता है कि पूरा माशरा अपलिफ्ट हो। हमारा पूरा माशरा अगर यूरोप की सतह पे अपलिफ्ट हो, तो किसी साइकिल वाले को भी कोई मसला नहीं है कि वो डरे कि नाके पे उसे कोई रोकेगा, मारेगा, या उसकी कोई जायदाद को मकान पे कब्जा कर लेगा। तो ये जो सारी दौड़ है ना स्टेटस को की, ये करप्शन की बुनियाद रखती है। तो उसमें हमारे जैसे लोगों का, मेरा, आपका, पढ़े लिखे नौजवानों का किरदार बनता है कि माशरे को सही रुख पे लेके जाएं और उन्हें बताएं कि इज्तिमाई किरदार इनफरादी किरदार से ज़्यादा अहम होता है। इज्तिमायत ज़्यादा अहम है। मैं अकेला अपने आप को बहुत कुछ भी बना लूँगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी में 10 बंदों की मदद कर लूँगा, 100 की कर लूँगा। लेकिन अगर मैं अपना इज्तिमाई किरदार अदा करूँगा तो मैं पूरे शहर को बदल सकूँगा, पूरे मुल्क को बदल सकूँगा, आप मुख्तलिफ लोग मिल के। कंटोनमेंट्स का हम देखते हैं कि मसाइल कम होते हैं, ये जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके मुतबादिल आप देखें तो आप, क्योंकि कंटोनमेंट में, टेक्सला कंटोनमेंट में रहायशी भी हैं, वहाँ पे वार्ड के क्या मसाइल हैं जो आप देखते हैं कि फौरी तौर पे हल होने चाहिए? जी, आपने ठीक बात की कि एक खूबी है कंटोनमेंट के इदारों की कि वो डेवलपमेंट में
باقی لوکل گورنمنٹ کے سول اداروں سے زیادہ بہتر منصوبہ بندی کے عامل ہوتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح بلدیاتی اداروں میں عوام کی باقاعدہ رسائی ہوتی ہے، ڈائریکٹ اپروچ، وہاں نہیں ہوتی. خصوصاً جس کینٹ میں ہم رہ رہے ہیں HIT کے اندر، داخلہ وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے بھی جو ایسا ہے کہ آپ نے کسی ملک کا ویزا لینا ہو، یعنی پوری انکوائری ہے آپ کی اور اس کے بعد آپ کی رسید جاری ہوتی ہے. کینٹ کا آفس اندر ہے، اس ایریے کی پولیس چوکی اندر ہے. خدا نہ خواستہ کسی بندے کا کوئی ڈکیتی، چوری، رازنی، قتل معاملہ ہو جائے تو پہلے وہ گیٹ پہ انکوائریاں بھگتے کہ میں اندر کیوں جا رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ اندر جا کے رپورٹ درج کرائے. تو یہ مسائل تو ہیں، عوام کی اپروچ نہ ہونے کے مسائل تو ہیں. انتظامیہ، کینٹ بورڈ انتظامیہ اپنے کام کر رہی ہے، لیکن عوام کے نمائندے اس لیے چنے جاتے ہیں کہ عوام کے مسائل انہیں بتائیں اور پھر وہ بہتر طریقے سے کام کریں. تو کینٹ میں بہت سے مسائل ہیں. کھیلوں کا گراؤنڈ کوئی نہیں ہے، پارک کی سہولت کوئی نہیں ہے، آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور قبرستان کی جگہ کوئی نہیں ہے. رستوں کے مسائل ہیں، ٹریفک جام کے مسائل جس طرح پورے شہر میں ہیں وہاں بھی ہے. ہمارے کینٹ میں سے مین ایک شاہراہ گزرتی ہے، میوزیم خانپور روڈ ہے، دوسری ٹمبر مارکیٹ ہے، HIT لنک، صغیر حسین شاہ روڈ جو لنک روڈ ہے وہ ہے. تو وہ دونوں پہ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ٹریفک جام کی بدترین صورتحال رہتی ہے. وہ جو HIT کے سامنے صغیر حسین شاہ روڈ پہ جو پھاٹک ہے، وہ جس بھی ذہین اور قابل انجینئر نے ڈیزائن کیا ہے، وہ روڈ ایسے سیدھی جا رہی ہے اور آگے سے پھاٹک ٹرن پہ بنا ہوا ہے. تو جب کوئی بڑی گاڑی، بس یا ڈمپر یا ٹرک کو گزرتا ہے تو آگے سے ساری ٹریفک کو روک لیتا ہے. تو یہ مسائل تو ہیں جو ہم نے انتظامیہ تک پہنچانے ہیں اور ان کا حل لانا ہے. ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا، جو میڈیا کے حوالے سے بیک گراؤنڈ ہے وہ تو ہم سارے جانتے ہیں، آپ کی کاوش بھی دیکھ چکے ہیں، آپ کی کوششیں بھی دیکھتے ہیں. سیاسی بیک گراؤنڈ بتائیے گا جو ہمارے ناظرین نہیں جانتے ان کے لیے، کہ آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے، فیملی کے حوالے سے بھی بتائیے گا، کیا خدمات رہی ہیں. جی قمر بھائی، اس طرح کہ میں نے عرض کی کہ میں ایک اجتماعی شعور کے حوالے سے شروع سے میں نے سیکھا، تو یقیناً اپنے بزرگوں سے ہی سیکھا. تو اپنے دادا تک سے تو میں آگاہ ہوں، ان سے پہلے کے بزرگ نہیں دیکھے. میرے دادا سید علی گور شاہ ایک سماجی شخصیت تھے اور پورے شہر کو جوڑ کے رکھنے اور شہر کے مسائل کے حل کے لیے ان کا کردار اب بھی جو بزرگ زندہ ہیں، جو ان سے آگاہ ہیں، وہ جانتے ہیں. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اپنے والد صاحب جنہوں نے ہمیں ہمیشہ رزق حلال کی ترغیب دی اور لوگوں کی مدد کرنے کی ترغیب دی، اس میں ہماری حوصلہ افزائی کی. دادا کی وصیت کے مطابق انہوں نے ایک ہاسپٹل کا سیٹ اپ بنایا، ایک اسکول کا بنایا. میں نے اسے رن بھی کیا. اس میں مطلب یہ تھا کہ ویلفیئر بیس کرنا ہے، مدد کرنی ہے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کی، تو ٹرسٹ کی شکل میں اس کام کو آگے بڑھایا. لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ لیڈنگ رول ہے پورے معاشرے کا. چیریٹی کر کے آپ 10 بندوں کو فائدہ دے سکتے ہیں، 100 کو دے سکتے ہیں، 1000 کو دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سسٹم میں پینیٹریٹ کرتے ہیں، سسٹم ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. مجھے کلینک، چیریٹی ہاسپٹل چلانے کی ضرورت نہیں ہے. میں جو ٹیکس دیتا ہوں، جو عوام ٹیکس دیتی ہے، اس سے گورنمنٹ اگر صحت کی سہولیات فراہم کر دے تو میرے جیسے بندوں کو یہ کام کرنے کی اور اپنا، اس میں بعض کچھ بیڈ انٹینشن بھی آ جاتی ہیں. لوگ ٹیکس بچانے کے لیے کر لیتے ہیں، لوگ اپنا نام بنانے کے لیے کر لیتے ہیں، لوگ اپنے کالے دان کو سفید کرنے کے لیے بھی چیریٹی کر لیتے ہیں. تو اس میں اچھے بھی جو ہیں بروں کے ساتھ رگڑے جاتے ہیں. تو سسٹم ہی ایسا ہو کہ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ ہے. بالکل جی، جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو 100% صحیح بات ہے، یہ حکومتوں کے کام ہے. لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ NGOs کام کرتی ہیں اور ایسے ہی ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. شاہ صاحب زیادہ پروجیکٹ نہیں کرتے ان چیزوں کو، جبکہ ان کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے، صغرا فیملی ہاسپٹل کے نام سے ٹرسٹ کے تھرو یہ چلا رہے ہیں، اور ایک اسکول بھی انہوں نے بنایا ہے لوگوں کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، اور یہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. ان کے والد جو ہیں وہ بھی اسی خدمت کا جو ہے حصہ رہے ہیں، اور اب بھی جو ہے وہ کوشش اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں. تو اگر ایسے لوگ سامنے آتے ہیں اور ایسے لوگوں کو سیٹس پہ لایا جاتا ہے تو وہ پھر انجوائز بھی جو کام کر رہے ہیں اس کو بڑھا کے وہ شہر کی سطح پہ ان کو کاموں کو جو ہے وہ حکومتی سطح پہ بھی کروا سکتے ہیں. شاہ صاحب، اوورال کیا صورتحال چل رہی ہے؟ باقی بھی وہاں پہ وارڈ میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اوورال کیا سمجھتے ہیں
کتنے لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے ایک اندازہ کیا کہیں گے اس بارے سے؟ جی قمر بھائی، مجھے جمہوریت کی جو بنیادی تعریف ہے اس میں عوام اپنا نمائندہ اپنے کاموں کے لیے چناؤ کرتی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ ایک بندہ خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کے لیے بہترین ہوں. میں نے باخدا کبھی سیاسی عزائم نہیں رکھے. میں نے وہی بات کی، اجتماعی کردار کا عزم ہے. لوگوں نے پوش کیا، دوستوں نے پوش کیا، محلے داروں نے پوش کیا، علاقے کے لوگوں نے پوش کیا کہ آپ کا آنا بنتا ہے ادھر. تو ان کی موٹیویشن پہ آیا اور پہلے دن ارادہ کیا، کسی بھی پارٹی کا ٹکٹ اپلائی نہیں کیا. پارٹیز کی بیل کے ان کے پارٹیز میں بھی دوست یار ہیں، علاقے کے لوگ ہیں، مہربان ہیں. پارٹیز کی اپنی ایک گیم ہوتی ہے جی جی. اور وہ مطلب مسئلہ ایسا ہے سسٹم کا کہ وہ ہو چکی ہے پاور پالیٹکس. بس وہ اپنی سیٹیں گنتے ہیں اور اپنا پاور شو کرتے ہیں. جو منشور ہے ہر پارٹی کا ہی اچھا ہوتا ہے، تو بظاہر ہی اچھا رہ گیا، ورنہ قلعہ ہی ٹھوکنا ہے اپنا اور علاقہ ہی فتح کرنا ہے. بنیادی دیکھیں بڑی پارٹیز جو ہیں وہ آپ کو اشتہار لگا رہی ہیں اپنی طرف سے کہ حمایت کی بھی، تو اس میں کون کون سی پارٹیز ہیں جو آپ بتانا چاہیں؟ جی جو میرے پاس آئے میں نے انہیں اپنا منشور، اپنا پروگرام پیش کیا. پارٹیز تو مجھے اپنا کینڈیڈیٹس بنانا چاہتی تھی. میں نے کہا جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی فوٹنگ پہ ہوں، میں آپ کو فالو نہیں کروں گا اور میں اپنی فوٹنگ پہ ٹھیک ہوں، تو آپ میری حمایت کریں. تو باشعور لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کی مقامی قیادت نے میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور میری حمایت کی. پاکستان پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت نے میرے ساتھ مذاکرات کے بعد میرے موقف کو تسلیم کیا اور میری حمایت کی. اس کے علاوہ مختلف سماجی گروپس ہیں جنہوں نے حمایت کی ہے، بہت سے دھڑے ہیں جنہوں نے حمایت کی ہے. ایون پی ٹی آئی کے بہت سے پالیسیوں سے مقامی قیادت کی اور قومی قیادت کی پالیسیوں سے نالان لوگوں نے بھی حمایت کی ہے. میرے چچا سپتین نقوی پی ٹی آئی کے ٹیکسلا کینٹ کے 4 ماہ پہلے تک صدر تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ صدارت سے استعفیٰ دیا کہ اگر ہم عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکتے تو یہ عہدے ہم نے چاٹنے نہیں ہیں. بڑی بازمیر بات کی. تو میں نے ایسے ہی بزرگوں سے میں نے عرض کی سیکھا ہے. ہماری ایک لیگیسی ہے، خاندانی ورثہ ہے کہ ہمیں لالچ نہیں ہے، نہ عہدوں کی نہ سیٹوں کی. تو اللہ نے جو کچھ دیا اس سے ہمارا بڑا باعزت گزارا ہو رہا ہے اور اس کے حلال کی تربیت ہے، توفیق ہے، تو وہ بھی ہم اپنا پورا کر رہے ہیں. اس لیے سیاست ہمارا بزنس نہیں ہے، اس میں ہم نے کچھ دیا ہی ہے، کچھ لیا نہیں ہے آج تک. شاہ صاحب یہ جو سیٹ ہے یہ تو حکومتی پارٹی کی رہی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وائس چیئرمین بھی رہے ہیں اور سابقہ وائس چیئرمین ہی اس دفعہ پھر آپ کے مقابلے میں بھی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا مقابلہ کر پائیں گے اور کیا سینیریو بنے گا؟ جی دیکھیں، اگر سیاست کو اختلاف یا دشمنی کنسیڈر نہ کیا جائے نا تو یہ سیاسی عمل ہے. اگر مجھے کچھ پبلک نے اپنے نمائندے کے طور پہ پسند کیا ہے اور آگے کیا ہے، انہیں بھی کیا ہوگا، ان کی پارٹی نے کیا ہوگا یا عوام نے کیا ہوگا یا ان کی اپنی خواہش ہوگی یقیناً. تو ان کا حق ہے، ہر بندے کا حق ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے. ہر آدمی جو ووٹ ڈالنے کا اہل ہے وہ انتخابات میں حصہ لینے کا بھی اہل ہے اور اسے لینا چاہیے ایسا. لیکن اس کے ساتھ کچھ میرٹ ڈی میرٹس بھی ہوتے ہیں. اب ایک بندہ کہتا ہے جی نہیں جی میں ہی عوام کی ہمیشہ صحیح خدمت کر سکتا ہوں، مجھے ہی کرنی ہے ہمیشہ اور کسی بندے کو میں یہ موقع نہ دوں گا. مطلب والدین کی خدمت کا ثواب ہے، آپ عوام کی خدمت کے لیے اتنے جذباتی کیوں ہوتے ہیں؟ مطلب کسی اور کو بھی موقع دیں اسے بھی کہ وہ خدمت کرے. بہرحال اس میں کوئی بات اپوزیشن کی نہیں ہے، وہ کنٹیسٹ کریں گے اور میں بھی انشاءاللہ کروں گا اور ان کے پاس ایک اس میں حکومت بھی ہے، سابقہ سیٹ بھی رہی ہے اور وہ مطلب میرے تو بڑے بھی ہیں. اگر آپ بات کریں میرے مخالف جو نام ہے کنٹیسٹنٹ، اس کے علاوہ اپوننٹس میں نون لیگ کا بھی کوئی نہ کوئی نمائندہ ہوگا اور میرا خیال ہے اور جماعتوں نے بھی کیے ہیں، کچھ کم ہی ہیں لیکن 4-5 تو ایک وارڈ میں ہیں. پارٹی کے علاوہ تقریباً ساری جماعتوں نے اپنے بندے دیے ہیں. جی تو مقابلہ تو ہوگا، سارے کچھ ووٹس لیں گے. میں مطلب پر امید اس حوالے سے ہوں کہ لوگوں کے ساتھ ہم نے ہمیشہ اچھائی کی ہے، برائی نہیں کی. صاحب اوورآل اس حلقے کی اس وارڈ کے کتنے ووٹس ہیں جو کہ پول ہونے ہیں؟ اس میں تقریباً 3250 ووٹر ہیں، رجسٹرڈ ووٹرز.
تو امید یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ بہتر ہی رہے گا، کیونکہ لوکل باڈیز الیکشن میں زیادہ لوگ اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ مقابلہ ٹف ہوگا، جتنے زیادہ ووٹر نکلیں اتنا بہتر ہوگا. آخر میں آپ اپنے جو آپ کی وارڈ ہے اس کے عوام سے کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ ایک نیا چہرہ سامنے آئے ہیں، نیا چہرہ اس سینس میں کہ سیاست میں آپ نے ابھی قدم رکھا اور آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ، خاندانی بیک گراؤنڈ بھی لوگ جانتے ہیں، اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں حلقے کی عوام کو؟ جی قمر بھائی، ماشاءاللہ میرے حلقے کی عوام پڑھی لکھی اور باشعور عوام ہے، کوئی بیک ورڈ علاقہ نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور سیاست کا ڈھنگ عوام بھی بدلنا چاہتی ہے. اب عوام خانگیوں، پریشر گروپوں، دڑے بندیوں سے تنگ آ چکی ہے. عوام چاہتی ہے کہ وہ لوگوں جو بنیادی مسائل کو ایڈریس کریں. لوکل باڈیز کا کام ترقیاتی کاموں تک ہوتا ہے. قانون ساز اسمبلیاں صوبائی سطح پہ اور قومی سطح پہ جو ہے وہ مطلب قانونی معاملات اور لا میکنگ میں ان کا کردار ہوتا ہے، قانون سازی میں. اس کے علاوہ ہاں ان کے اگر علاقے کے مسائل ہیں تو وہ استحقاق کی بنیاد پہ پریزنٹ کرتے ہیں، بجٹ ریلیز کراتے ہیں، وہ ان کا کردار اپنے علاقے کے لیے ہوتا ہے. لیکن ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا ایم این اے ہماری گلی پکی کرا دے اور ہم اسے ووٹ دے دیں گے. یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، میں اس کے لیے آیا ہوں. اگرچہ میری جو سوچ کی سطح ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک کام ہے، اور یہ بھی اگر نہیں ہوئے تو میں یہ کام کرانے کے لیے آیا ہوں کہ ایسا لگے کہ ادھر کوئی یہ نہ ہو اس میری وارڈ میں، میرے شہر پورے میں. ٹیکسلا پورا میرا شہر ہے، پاکستان پورا میرا ملک ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ یار خوبصورتی، سبزہ، صفائی، صحت، یہ سارے معاملات ہمارے یورپ سے کسی طرح کام نہ ہو. آپ گھر سے اس کا جو ہے وہ تو ظاہر ہے پہلا آپ کا کسی بھی ایفرٹ کا آغاز گھر سے ہوتا ہے. تو میں اپنی وارڈ کو انشاءاللہ خوبصورت بنانے کے لیے پرعزم ہوں، اور میں لوگوں کو پیغام دوں گا کہ میرا ساتھ دیں. احساس میں بہت شکریہ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین، آپ سن رہے تھے جناب حسن علی طاہر صاحب کو، وارڈ 4 سے کنٹونمنٹ ٹیکسلا جو ہے وہاں کے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ شاہ صاحب. اور اس حلقے میں باقی جو امیدوار ہیں ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے، ان کی بھی گفتگو کریں گے اور حلقے کی صورتحال جانیں گے. اس کے علاوہ مزید جو وارڈز ہیں، چاہے وہ ٹیکسلا کینٹ کی ہوں یا وا کینٹ کی ہوں، ان کے جو امیدوار ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام تک اجازت دیں. اللہ نگہبان.